अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइट के साथ रिजवान अशरफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमने गुफ्तगू करनी है आज़ाद कश्मीर, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर का एक छोटा सा इलाका है, जिसकी जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के कई अजला से भी बहुत छोटा है, जिसमें असम्बली मेंबरान, वज़रा की एक लंबी चौड़ी फ़ौज, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन की एक भारी भरकम फ़ौज भी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद इस छोटे से इलाके में जराइम की तादाद बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आज हमने अपने मेहमानों को इस सारे मामलात पे गुफ्तगू के लिए मदऊ किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के सदर जनाब आबद चुगताई साहब। हमारे दूसरे मेहमान हैं मारूफ समाजी शख्सियत हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जनाब वाजिद कबीर साहब। हमारे तीसरे मेहमान हैं जो हमारे गुफ्तगू में शरीक रहेंगे हमारे साथ, हम उनके साथ भी यकीनन अच्छी खासी गुफ्तगू करेंगे। जनाब कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के साबिक सदर हैं और मेंबर हैं मजलिस आमला के जनाब आसिफ राठौर शहीन साहब। आप तमाम रहनुमाओं को, तमाम दोस्तों को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आबद चुगताई साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि जो लोकल गवर्नमेंट की, आज़ाद कश्मीर में जो लोकल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो मिलती कैसे हैं और उनमें करप्शन किस तरह से होती है, और अभी जो हमारे पास एहतसाब का निज़ाम क्या है, इसके बारे में काइंडली आप थोड़ा नाज़रीन को हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रिजवान अशरफ साहब, आतिफ जनून साहब, अरशद मलिक साहब, मैं आप दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने फजर न्यूज़ के प्रोग्राम में हमें यहाँ इनवाइट किया। तो सबसे पहले जो आपका सवाल है, तो सवाल सच्ची बात है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ा करंट इशू है वो स्कीमों के हवाले से है कि करप्शन बहुत हो रही है और स्कीमें कैसे ली जा रही हैं। तो मैं सर आपसे अपनी मालूमात आपके दोस्तों के साथ शेयर करूं कि ये स्कीमें जो होती हैं वो ज़्यादातर हमें लोकल गवर्नमेंट से मिलती हैं, जैसे दूसरी भी मिलती हैं, वर्ल्ड बैंक से भी स्कीमें मिलती हैं, लेकिन सबसे जो मेन जो फैक्टर है वो लोकल गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट से हमें ये स्कीमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर 1 लाख की एक स्कीम मिलती है तो तरीक़ाकार ये होता है कि उसका एक प्रोजेक्ट लीडर बनाया जाता है, उसके नीचे उसके 4 मेंबरान बनाए जाते हैं। तो वो प्रोजेक्ट लीडर जाके वहाँ से स्कीम के पैसे लेता है और फिर जो जिस गांव के लिए, जिस प्रोजेक्ट या जिस सड़क के लिए या पानी की कोई स्कीम है जिसके लिए वो स्कीम का पैसा दिया जाता है, वो वहाँ लगाने के लिए उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले जब प्रोजेक्ट लीडर बन जाता है, कमेटी के मेंबरान बन जाते हैं, तो वहाँ 25% जो है ना वो पहली रकम विद्रा कराता है। ठीक है। उसके बाद जब काम का 50% हिस्सा कंप्लीट होता है उसका, तो वो उसकी सेकंड किस्त जो है ना वो विद्रा होती है, जो तरीका है, जो प्रोसेस है, और 75% के ऊपर उसका तीसरी किस्त जो है वो लेने का हकदार होता है। और चौथी किस्त जो होती है, जो फाइनल किस्त होती है, वो उस वक्त जब लेता है जब एक प्रोजेक्ट है, चाहे वो सड़क का, कशादगी का है, पुल का है, किसी भी हवाले से कोई प्रोजेक्ट भी है, कोई पानी की स्कीम है, तो वो जब कंप्लीट होता है, वहाँ जब उसका बोर्ड लगाया जाता है तो वो उस वक्त लिया जाता है। वो यानी 100% स्कीम उस वक्त कंप्लीट होती है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ होता क्या है, सबसे बड़ी करप्शन उस वक्त होती है जब आपको स्कीम मिल गई, फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट लीडर भी बन गया, उसके नीचे मेंबरान भी बन गए, तो वो महकमे के साथ मिल के, उसी महकमे के साथ मिल के वो पूरी की पूरी रकम एक ही किस्त में ले लेता है। ठीक है। और वहाँ वो किस्त जब पूरी 100% उसने ले ली, फॉर एग्जांपल वो लाख रुपए की किस्त है, 1 करोड़ की किस्त है, तो वो जब वो पूरी की पूरी ले लेता है तो वहाँ काम नहीं होता सर, काम नहीं होता है और वो करप्शन की जद में चला जाता है। क्योंकि वहाँ उसके बाद वो प्रोजेक्ट लीडर महकमे के साथ मिल के बड़े पैमाने पे वो सारी चीज़ें कागजाती तौर पे जो कागजाती वर्क होता है वो कंप्लीट हो जाता है और स्कीमें ग्राउंड पे मौजूद नहीं होती हैं, और वो सारी काम जो है कागजाती तौर पे कंप्लीट हो जाता है, जिसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह ये होती है कि हम आवाम जो है ना इसके ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर सकते। अगर जो आपका दूसरा जो सवाल है कि एहतसाब कैसे हो जाए, तो एहतसाब सर बात यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर आज तक
मतलब इस वक्त तक जो गवर्नमेंट बनी हुई है, इस वक्त तक कभी एहतसाब का कोई काम हुआ नहीं है। किसी जितने भी जो प्रोजेक्ट लीडर हैं या ठेकेदारी जो सिस्टम है हमारे खिता कश्मीर के अंदर, वहाँ इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, एहतसाब का नहीं हुआ। अगर एहतसाब होता तो इस तरह की करप्शन नहीं होती। फिर ग्राउंड के अंदर आप यहाँ का इस देख लें, इस खिते के अंदर जहाँ हम मुत्तहिदा अरब अमारात के अंदर रहते हैं, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और अपने मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो कितना बड़ा फ़र्क नज़र आता है। हमारी रोडें खस्ता हाली की कंडीशन में, हमारी रोडों के नीचे से 1 महीना या 2 महीना या 3 महीना, बहुत एटलीस्ट आप 6 महीने के अंदर उससे घास उगल के बाहर आ जाता है। तो वो क्या होता है कि हम ठेकेदारी सिस्टम है और ठेकेदार महकमे के साथ मिला हुआ है, महकमा ऊपर वज़ीरों के साथ मिला हुआ है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक एक करप्शन का एक बाजार गर्म है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे तो एहतसाब होता नहीं है। इसके लिए अगर एहतसाब है तो वो अवामी अदालतें, जब तक जिस मुल्क मतलब जिस गांव के अंदर या जहाँ किसी शहर के अंदर किसी जगह पे किसी सिटी के अंदर जिस तरह का इस तरह का प्रोजेक्ट है, वहाँ जो कमेटियाँ बनी हुई हैं वो जब तक इस तरह का इनके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशनें नहीं देती हैं, इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कोई एहतजाज नहीं करती हैं, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये एहतसाब का अमल भी नहीं हो सकता है। ये ठेकेदारी सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा और ये स्कीमें इसी तरह लेते और हड़प करते रहेंगे और खिता कश्मीर इस पहले से ज़्यादा खंडरात की तरफ और जाएगा। आबिद साहब का कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो भी महकमे से स्कीमें आती हैं जालसाजी उनमें की जाती है, बोगस और फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए जाते हैं और प्रोजेक्ट ख़त्म होने से पहले उनके पैसे ले लिए जाते हैं। आपके पास मैं दोबारा आऊँगा आबिद चुगताई साहब। वाजिद कबीर साहब, आपसे मैं चूँकि अभी आपका तल्लक भी पीटीआई आज़ाद कश्मीर से है और तहरीक इंसाफ की भी नई हुकूमत भी वहाँ पे बनी है, तो पहले तो ये बताइए कि अभी बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन के शिकार हैं, लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को, तनवीर इलियास साहब को और इस तरह की काफ़ी सिनेरियोज़ को साथ लेके आपके क्या ख्याल में आज़ाद कश्मीर में बनने वाली जो पीटीआई की नई हुकूमत है ये अपना वक्त मुकम्मल करती हुई आपको नज़र आती है? और साथ साथ में ये बताइएगा कि जो बाकी लोग जो बाकी जमातें छोड़ के जो तहरीक इंसाफ में अभी इलेक्शन से पहले शामिल हुए हैं, उन्होंने जो पिछले अदवार में करप्शन की है, आया कि वो लोग इंसाफ कर सकेंगे या नहीं? शुक्रिया रिजवान भाई और फजर न्यूज़ का आतिफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में मदद किया। और सबसे पहली बात यह है कि अभी पीटीआई की हुकूमत बने शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली इख्तलाफात तो हर पार्टी में होते हैं, हर पार्टी के अंदर ही होते हैं और पीटीआई में डेफिनेटली शुरू में कुछ ऐसे इश्यूज शायद हैं या हुए होंगे, लेकिन आपने देखा कि बड़े आसान तरीके के साथ अभी जो हमारा एक पूरा सिस्टम है इसका तंजीम साजी का इसका मुकम्मल हुआ। और उसके अलावा पहले जो वज़ीर-ए-आज़म का, उसके बाद काबीना का जो हुआ वो सारा मुकम्मल हुआ। तो और सदारत का जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जो सदर बनाया गया, इसमें डेफिनेटली जिस तरह भी कोई इश्यूज़ थे, लेकिन वो सब पार्टी के अंदर, हर पार्टी के अंदर होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके के साथ इन्होंने इस सारी चीज़ को कवर किया और अभी आपने देखा कि सारे मामलात मुकम्मल हो गए हैं। बाकी पार्टी पूरे 5 साल करेगी, आपने सवाल किया है, तो वो डेफिनेटली इंशाल्लाह पूरे करेगी। देखें जिस तरह इमरान खान का विजन है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्लोली अपने उसकी तरफ जा रही है। डेफिनेटली उसको टाइम लगेगा इसमें सब चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि पीटीआई को 5 साल अभी, क्योंकि इमरान खान के विजन के मुताबिक जिस तरह हमारे अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हुआ, सदर के लिए उन्होंने पूरी जो भी कोशिश की है, तो इस तरह लगता है कि इंशाल्लाह इसके अंदर कोई इस तरह की ऐसी बात नहीं होगी और इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ जो है 5 साल अपनी पूरी करेगी। और साथ साथ में यानी कि जो लोग पुरानी वो जमातें छोड़ के पुरानी हुकूमत से मुस्तफ़ी होकर पीटीआई में शामिल हुए हैं, तो अभी इमरान खान के विजन के मुताबिक अगर इंसाफ सबका है तो उसमें वो किस तरह से इंसाफ करेंगे अगर वो खुद शामिल हैं? जी देखिए, इमरान खान ने ये कहा हुआ है कि बिला तफरीक जो है हम लोग एहतसाब करेंगे। इसके लिए वो बेशक किसी भी पार्टी से कोई भी हो या अपनी पार्टी के अंदर हो, इसकी बहुत सारी मिसालें जो हैं इमरान खान ने कायम की हैं। आपने देखा था खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इसके सिटिंग एमपीए थे, इसने तकरीबन 14-15 जो है उनको निकाला था। फिर इस तरह बाकी भी पार्टी के अंदर जहाँ भी करप्शन के जो भी एलिगेशन लगे हैं उसके ऊपर पूरी तहकीकात की गई हैं। तो अभी जो बाहर से दूसरी पार्टियों से बंदे आए हैं या इनसाइड वो पीटीआई के बंदे हैं, अगर किसी के ऊपर भी कोई भी ऐसे
ایلیگیشن ہوتے ہیں, کوئی بھی کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی بلا تفریق احتساب ہوگا. جیسے عمران خان کا ویژن ہے اس کے منشور کے مطابق انشاءاللہ سب کچھ ہوگا. جی بہت شکریہ. آصف شاہین رٹھور صاحب بہت شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے باغ کے اندر ایک بچے کو قتل کر دیا گیا, اس سے پہلے بھی ایک نوجوان کو سدن علی کے اندر قتل کر دیا گیا, اور عباس پور میں ایک بچی ہم نے دیکھی کہ اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کی لاش کو کٹر میں ڈال دیا گیا, اور اس طرح کے اور کافی سارے کیسز ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قتل و غارت گری بڑھتی جا رہی ہے, اس کی وجوہات آپ کیا دیکھتے ہیں, اور اس کا تدارک کس طرح سے ممکن؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ رضوان صاحب فجر نیوز میں مجھے مدعو کرنے کے لیے اپنے پروگرام میں. اور دوسرے سوال آپ کا, اس سے پہلے ہم پاکستان میں سنتے تھے کیونکہ بہت بڑی آبادی اور بڑا ملک تھا جس کے اندر کرائمز کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے اتنی بڑی فورس نہیں ہوتی تھی. ہمارے یہاں چھوٹی سی آبادی والا چھوٹا سا ایک خطہ ہے, اس کے اندر بھی اس طرح کے کرائم آج کل دیکھنے میں مل رہے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا معاشرہ جو ہے بے روی کا شکار معاشرہ ہے, جس میں تعلیم کے ساتھ تربیت نہیں کی گئی. اس کا بنیادی مسئلہ یہی ہے ہمارا کہ بچوں کی اگر جب تک تربیت اس طرح سے نہیں کریں گے, معاشرے کے اندر ان کو کس طرح سے چلنا ہے, کس طرح سے ان کو سکھانا ہے, کس طرح سے ان کو قانون کو فالو کرنا ہے, یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی ہمارے معاشرے کے اندر. اور دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ان امپلائمنٹ, بے روزگاری جو ہے اس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ آ کے اس طرح کے کرائم کرتے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا باغ کے اندر جس طرح اس بچے کو مارا گیا, اور دوسرا عباس پور کے اندر ہم تو اس کی بہت مذمت کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے مین جو فیکٹر ہے وہ ہے انصاف کا. کسی ایک ایسے کرائم کے اندر اگر کسی کو انصاف مل جائے اور جو ملزم ہے یا مجرم ہے وہ کیفر کردار تک پہنچ جائے, تو میرے خیال سے اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ ہمارے خطے کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے. اس کے لیے عدالتوں کا نظام بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عدالتیں جو ہیں بے شک کام اچھا کر رہی ہوں گی, لیکن جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم انصاف والا سسٹم نہیں ہے. وکلاء کو دیکھیں تو ایک وکیل کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے قتل کیا ہے, اور دوسرا جو بندہ ہے اس کا قتل ہوا ہے, تو وہ دونوں کو پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ جو قتل کیا جس نے اس کو بھی بچا رہے ہیں, اور جس کا قتل ہو گیا اس بیچارے کو بھی انصاف نہیں ملتا. تو اس طرح کے سسٹم میں میرے خیال سے کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے, اور نہ ہی ہم جو ہے اس طرح کے کرائمز کو روک سکیں گے. سب سے پہلے میں عدالتوں کا جو نظام ہے وہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, اور اپنے معاشرے میں بچوں کو جو ہے نا وہ اسکول سے لے کے کالج تک اور یونیورسٹی تک یہ تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے اسٹیٹ کے اندر لا کو فالو کرنا ہے اور کس طرح سے ان کرائم کی روک تھام کرنی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے, اور اس سوسائٹی کا کام ہے کہ سوسائٹی آگے بڑھ کے اس میں کام کرے. جی بہت شکریہ. یعنی اداروں کی بالکل کسی طرح کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, اور عوام کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے. عوام کا دیکھیں سوسائٹی کا بھی کام نا, سارا کام اداروں کا نہیں ہے, ہر کام ادارے نے نہیں کرنا ہوتا, کام 80% سوسائٹی نے کرنا ہوتا ہے. اس میں سوسائٹی انوالو ہوتی ہے تو ادارے چلتے ہیں, اداروں کے ساتھ سوسائٹی تعاون کرتی ہے تو ادارے چلتے ہیں. اب ہم ادارے کو اگر کرپشن کی طرف لے کے جائیں گے تو اس ادارے نے خاک چلنا ہے آگے. ایسا ہی ہے. رضوان صاحب میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتے چلوں آصف صاحب آپ کی اجازت سے. کل میں اس حوالے سے ایک پروگرام دیکھ رہا تھا, افراز گردزی صاحب نے 76 نمبر 2 میں جو بچے کا جو قتل کیس ہوا ہے, تو وہ میں دیکھ رہا تھا, تو وہاں سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے اور انتظامیہ کے لوگ بھی تھے اور وکلاء کے بھی لوگ بھی تھے. تو جب افراز گردزی صاحب نے باری باری ان سے انٹرویو لیا تو وہاں طارق مسعود ایڈوکیٹ صاحب تھے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اس بچے کا کیس جو ہے فری آف چارج لڑنا ہے, ہم نے ایک وکلاء کی ایک ٹیم تشکیل دی ہے, تو اگر یہ سپریم کورٹ تک بھی جاتا ہے تو اس کیس کو ہم جو ہے لڑیں گے. اور پھر وہاں اسی طرح وہاں پولیس کے آفیسر تھے, پولیس کے آفیسران نے یہ کہا کہ ہم وکلاء کے ساتھ مل کے انتظامیہ اور جو کیس کے اندر جو اتنی پیچیدگیاں ہیں تو اس کو دور کر کے تو اس کیس کو جو ہے نا عدالت میں چلان کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جب تک عدالتیں آزاد ہوں گی یا ہم برادریزم سے نکل کر, اس وقت جب کیس تھوڑا سا اوپر چلا جاتا ہے تو وہ برادریزم کی بھیڑ چڑھ جاتا ہے, کبھی وہ ملدیالزم, کبھی وہ سدنزم, کبھی وہ راٹھورزم, کبھی وہ راجازم کی بھیڑ میں چڑھ جاتا ہے, تو پھر وہ کیس آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے. اور ایک وقت میں ایک لمبے عرصے تک جو ہے نا غریب لوگ جو رہتے آزاد کشمیر کے لیے, غریب لوگ وہ عدالتوں کی فیس نہیں پے کر سکتے اور عدالتوں سے کیس ختم ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتیں یہ کیس کو اگر کسی ایک کیس میں
جتنے بھی کرائم ہوئے تھے اس سے پہلے، تو کسی ایک کرائم میں کسی ایک مجرم کو سزائے موت تک چلی جاتی بات نا، تو پھر اس طرح کے کرائم ہمارے آزاد کشمیر کے نہیں اندر ہوتے. بڑا پرامن خطہ تھا بڑا. تو اگر ہاں آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں، میری اپنی رائے ہے عدالتوں کے لیے اور تھانوں کے لیے کہ وہ اپنے اوپر ایک نوٹس لگا دیں، بورڈ لگا دیں کہ غریبوں کے لیے یہاں انصاف کی کوئی جگہ نہیں ہے، وہ اپنے گھروں میں آرام کریں تاکہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے. قصوروار ہم لوگ خود بھی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جیسے عابد صاحب نے کہا کہ برادریزم پہ لوگ بچ جاتے ہیں اس پہ، تو ووٹ جو دیا جاتا ہے نا، سب سے پہلے مین جو فیکٹر ہے وہ ووٹ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ اگلا بندہ اس کے پاس کوئی ویژن ہے یا آپ کے علاقے کے اندر کوئی ترقی لے کے آئے گا یا اپنا جس ادارے کا وہ منسٹر بنے گا تو اس ادارے کو ٹھیک کرے گا یا پھر لیجسلیشن کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے اسمبلی کے اندر، وہ لیجسلیشن کرنے کا، اس کا کوئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ووٹ اس لیے نہیں دیتے. ووٹ اس لیے دیتے ہیں، ایک تو ان کی برادری کا ہے اور دوسرا وہ ان کی پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اگر پھنس جائے عدالت میں یا تھانے میں یا کسی کیس میں تو اس کو کون چھڑا کے لے کے آئے گا، اس کو ووٹ دیا جاتا ہے. جب آپ اس بنیاد پہ ووٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس طرح کے کرائم آپ روزانہ دیکھیں. بلکہ اس میں جو ابھی آپ بے روزگاری کی بات کر رہے تھے تو معیشت تو اس لیے ایک بنیادی کنسیڈریشن ہے. اب آزاد کشمیر میں معیشت کا سٹرکچر تو دور کی بات، ایک عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز یہ ڈسکشن میں بھی نہیں ہے. تو خیر اس کے اوپر مزید معیشت جو ہے نا وہ آزاد ملکوں کی ہوتی ہے جن کی اپنا جی ڈی پی ہو، جن کا ہمارا جی ڈی پی ہے ہی کچھ نہیں ہے. زراعت ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا، زراعت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایک ٹماٹر کے لیے بھی راول پنڈی کے ملک نہیں ملتے 1 کلو ٹماٹر کے لیے، تو وہاں آپ معیشت کی کیا بات کرتے ہیں. ایسا ہی. عابد چوپئی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا میں کہ ابھی جو ریسنٹلی آپ نے عوامی احتساب کمیٹی کی جانب سے جو پبلک کیا ہوا ڈیٹا دیکھا ہے، جس میں انہوں نے سب سے پہلے 76 نمبر 1 کی باغ کی اسکیمیں انہوں نے وسطی باغ کی اوپن کی ہیں، اس میں ایک بڑے پیمانے پہ کرپشن سامنے آئی ہے. یعنی کہ انہوں نے ایک گاؤں کا ظاہرہ ڈیٹا اوپن کیا ہے، تو بھی ڈسٹرکٹ میں اور بھی بہت سارے معاملات ایسے ہیں. اوور آل یہ ہے کہ کرپشن یقیناً اچھی خاصی ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کل لوکل گورنمنٹ کی کتنی فیصد آزاد کشمیر میں جو پچھلی گورنمنٹ گزری ہے اس میں لوکل گورنمنٹ کی کتنی ایک اسکیمیں گراؤنڈ پہ لگی ہوئی؟ دیکھیے جی، اس وقت میرے حساب سے جو اگر دیکھا جائے نا اسکیمیں، آپ کو پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ریکارڈ آن دا ریکارڈ اور جو ان کا پیپر ورک ہوتا ہے تو آپ جا کر چیک کریں تو ان کا پیپر ورک کمپلیٹ ہے. لیکن اس وقت جو ماضی کی جو گورنمنٹ، ابھی جو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو چلی گئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 20% اسکیمیں بھی جو ہے نا گراؤنڈ پہ لگی ہوئی نظر نہیں آتی آپ کو. پورے آزاد کشمیر کا ایک ڈسٹرکٹ باغ یا ایک وسطی باغ یا ایک شرقی باغ کا نہیں دیکھتا، بلکہ آپ پورے آزاد کشمیر کو بھی جو ہے نا، پورے آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں تو سیم اسی طرح کی کرپشن ہے. جو جیسے وہ ابھی وسطی کی کرپشن کا کچھ دوستوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کیا ہے، تو بڑا شور پڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ ابھی شور ان لوگوں کا پڑتا ہے جنہیں پتہ ہے کہ یہ کرپشن ہم نے کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل میں کوئی ایک اسکیم لے کے کھائی ہوئی ہے، تو جب میں کوئی بات میڈیا کے ہاتھ تک سامنے آتی ہے تو مجھے سچی بات ہے مجھے بھی جو ہے نا وہ پیسو پڑ جائیں گے کہ اس میں تو ابھی تو اس احتساب میں بھی آؤں گا. لیکن وہی بدقسمتی کی بات جو میں نے پہلے آپ سے شیئر کی تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر احتساب نہیں ہے. اب جیسے آپ نے پہلے ایک کوسچن بھی کیا کہ کیا آزاد کشمیر کے اندر احتساب ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح احتساب نہیں کر سکی ہے، تو آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے ماحول میں موجود نہیں ہے. مطلب کوئی بہت سارے جنہوں نے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بہت ساری کرپشن کی ہوئی ہے اور وہ تحریک انصاف کے اندر کہ الیکشن جیت کے ممبر اسمبلی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے خلاف تحریک انصاف آزاد کشمیر کیسے ایکشن لے گی؟ جب ایک وزیر کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا تو وہی بات آ گئی کہ آپ اس کے نیچے جو ہے وہ بیوروکریسی کے خلاف ایکشن نہیں کر سکتی. بیوروکریسی میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرپشن ہوئی ہے نا، کوئی ایک آدمی سے تو نہیں ہوتی ہے نا. مطلب پہلے ٹھیکیدار کرتا ہے، ٹھیکیدار سے اوپر محکمہ کرتا ہے، محکمے سے اوپر سیکٹری کرتے ہیں، سیکٹری سے اوپر جا کے وزیر کرتے ہیں نا. تو یہ پورے آزاد کشمیر کا اگر کمپیئر کیا جائے نا تو سر رضوان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 20% اسکیمیں بھی نہیں لگتی ہیں. دیکھیں آپ 2000 میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، 2005 میں جاؤں گا جب زلزلہ ہوا تھا. بہت سارے دوست اس کے شاید گواہ بھی ہیں کہ اس سے پہلے ہمارا خطہ بڑا پرامن تھا، اس کے اندر نہ کوئی اس طرح کی مطلب ہے بے ہودگی پائی جاتی تھی، نہ اس طرح کے مطلب ہے کوئی قتل و غارت ہوتے تھے. اب 2005 سے لے کر آج تک آپ کمپیئر کریں نا، آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں، ہماری بچیاں محفوظ نہیں ہیں. یعنی تو معاملات، لیکن یہ تھا کہ چیزیں پبلک نہیں ہو رہی تھی.
ابھی اس کے بعد یہ دیکھیں کیونکہ یہ بالکل ایگزیکٹ اور 100% ہے، میرے ساتھ شاید جو دوسرے دوست بیٹھے ہوئے بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ جب NGOs آتی ہیں نا، جب کسی ملک کے اندر NGOs آتی ہیں تو وہ 20% عوام پہ لگاتی ہیں، 80% خود کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جب NGOs داخل ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ کرپشن بھی ہوتی ہے اور بے حیائی بھی ہوتی ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن ہمارے اپنے لوگ، اپنا محکمے کے لوگ اور اپنے ذمہ دار لوگ جو اس خطے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر یہ کرپشن کرتے ہیں. یعنی اس سارے سینیریو میں جو عوامی انصاف کمیٹی نے جو ایک قدم اٹھایا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کتنے حد تک وہ لوگ درست ہیں، آپ کی نظر میں ان کی اپریسیشن؟ دیکھیں جی، میں جو عوامی احتساب کمیٹی ہے نا، تو اگر بات تو وہ درست ہے، اگر وہ اس کو اپنے منطقی انجام تک لے کے جاتے ہیں. بات وہی پہلے والی سسا والی آ گئی ہے کہ بات کہیں نہ کہیں جا کے لڑیاں مل جاتی ہیں برادریزم کے ساتھ، قبیلے کے ساتھ. جب دیکھیں گے کہ فرض کیا میں ہوں تو احتساب، عوامی احتساب کمیٹی کے اندر ایک ملدیار بیٹھا ہوا ہے تو اسے پتہ لگے گا کہ آب چگتا اس کرپشن میں سر فہرست ہے اور اس میں اس امام میں اس نے ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں. تو وہ تو احتساب کمیٹی کا جو چاہے وہ بیورو چیف بھی تم نے لگایا ہوا ہے، آپ نے جو کچھ اس کا آل ان آل پروجیکٹ لیڈر بھی بنا ہوا ہے، تو وہ باہر ہو جائے گا. کیوں؟ تو پھر ایسے ہی ہوگا. پھر اگر کوئی فرض کیا آپ کے اگر راجوں کی طرف دیکھا جائے تو وہاں جب آپ دیکھیں گے کوئی رضوان ہے یا رضوان کا رشتہ دار ہے تو وہاں سے وہ عوامی احتساب کمیٹی جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹ جاتی جائے گی سر. تو اگر مخلصانہ طریقے سے آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرپشن جن لوگوں نے کی ہوئی ہے ماضی کے اندر وہ سامنے آئے گی، عوام کے سامنے آئے گی، اور اس پہ شاید کوئی بہتر سٹیپ ہو سکے. کیونکہ جو ماضی تو گزر گیا شاید وہ تو ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن ہم نے فیوچر کے لیے بہتر پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے اس نے بہتر مستقبل کے لیے اس طرح کے جو کرپشن والے جو لوگوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں اس کے خلاف سی سپلائی ہوئی دیواری نہیں ثابت ہونا ہے بلکہ بہتر طریقے سے کام کرنا پڑے گا. وائس صاحب، یہ جو ابھی عابد چغتائی صاحب نے گفتگو رکھی ہے تو اس میں وہی پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا میں نے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سارے سینیریو میں جب اداروں کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے تو PTI کی نئی بننے والی حکومت کیا آزاد کشمیر میں یہ سارا معاملہ عوامی توقعات کے مطابق ڈیلیور کر پائے گی؟ سب سے پہلے میرے حساب میں دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن ہونے چاہیے، لوکل گورنمنٹ کا ایک سٹرکچر بننا چاہیے تاکہ پہلے یہ جو ہماری اسکیمیں سب سے پہلے جس کا جو سب سے زیادہ ایشو بنا ہوتا ہے تو یہ اسکیموں کا معاملہ اس کا چیک اینڈ بیلنس ہو. پھر اب یہ اسکیمیں جب ہو جاتی ہیں ایشو تو جیسے عابد صاحب نے بات کی کہ وہ اسکیمیں کسی بندے کو دے دی جاتی ہیں. اب ہم لوگوں نے کبھی اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ اسکیم اتنے پیسے پورے اس روڈ پہ اس کسی بھی چیز کے حوالے سے تھا اس کے اوپر لگے یا نہیں لگے. ہم نے صرف یہ دیکھا کہ اسکیمیں وہاں سے ایشو ہوئی، پیسے لیے اور یہ اتنے لگے کیونکہ اس کے لیے تھرڈ پارٹی کوئی چیک اینڈ بیلنس سسٹم نہیں ہے. یعنی کسی دوسرے بندے سے یا باہر سے کوئی انجینئر آ کے جو کنٹریکٹر وہاں پر کام کر رہا ہے کیا وہ اس لیول کا کام کر رہا ہے. جیسے اگر ایک اسکیم ہے 1 لاکھ روپے کی تو ہم نے کبھی جا کر دیکھا ہے کہ وہاں پر 1 لاکھ روپے کی وہ اسکیم میں پورے پیسے وہاں پر لگے بھی یا نہیں لگے ہوئے. ہم نے صرف یہ دیکھا ہوگا کہ جا کے دیکھا روڈ بننی ہے، وہاں پہ کارپیٹ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا جو اسکیم کے لیے پیسے دیے، لیکن وہ کوالٹی کا کام ہوا یا نہیں ہوا. یہاں پر بھی ہم لوگ کام کرتے ہیں، روزانہ دیکھتے ہیں ہم لوگ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا جب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو یہاں پہ ریئلی کوالٹی دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں. یعنی کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، آپ کو 100% اس چیز کی جتنی پیچھے سے قیمت مل رہی ہوتی ہے 100% آپ نے لگانا ہی ہوتا ہے تو تب جا کے آپ کا کام پاس ہوتا ہے اور آپ کو پیسے ملتے ہیں. اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اسکیمیں مل جاتی ہیں، اسکیمیں ایشو ہو جاتی ہیں، اب اس کا جو پروجیکٹ مینیجر بنتا ہے یا جو پروجیکٹ لیڈر ہوتا ہے وہ پیسے بھی لے لیتا ہے. اب وہاں پر اس نے اس حساب سے وہ اسکیمیں لگائی یا نہیں لگائی یہ چیک کرنے کے لیے ہم سب کی ضرورت ہے. یہ آپ کی ضرورت ہے، میری ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے. ہم سب کو خود جا کر اس کو چیک کرنا چاہیے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نئی حکومت کی بات کی کہ اس کا احتساب یہ ہے کہ ابھی آپ نے اسکیمیں جو ہم نے دیکھا ہوگا کہ پہلے ایک پوری ایک لسٹ آئی تھی کہ یہ اسکیم ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک بندے کی ذمہ داری ہے وہ جا کر ان اسکیموں کے مطابق وہاں پر چیک کرے کہ آیا یہ کام ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اگر نہیں ہوئے تو ہم لوگ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں ہوئے. پھر ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ ان کے بیک ٹو بیک
یہ نہیں کہ ہم لوگ 5 سال کے بعد جا کے پھر ایسے ہی بیٹھ کے ہم لوگ بات کریں کہ بھائی یہ اسکیمیں کدھر گئی, کیا ہوا. آج سے ہم لوگ ایک ارادہ کر لیں کہ جو بھی اسکیم ایشو ہوگی ہم لوگ اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے, جو بھی پروجیکٹ لیڈر ہوگا ہم لوگ اس سے پوچھ سکتے ہیں, وہ تب جا کے آہستہ آہستہ یہ مسئلہ کلیئر ہوگا, تب جا کے یہ چیزیں چیک اینڈ بیلنس میں بھی ہوئیں گی اور ایک کوالٹی کام بھی ہوگا. ادروائز تو جیسے پہلے اسکیم میں کسی نے دی اور پھر ان لوگوں نے کھا لی, پھر نہیں کہی یا کچھ لگا یا کچھ ایسے پرسنٹیج کام ہوا. بہت ساری مثالیں ایسی کہ جو اسکیمیں وہاں سے ایشو ہوئی ہے اور وہ کام ہوئے ہی نہیں, اور بہت ساری مثالیں ایسی ہیں کہ ایک پروجیکٹ کے اوپر 3-4 دفعہ اسکیمیں ایشو ہوئی ہے. مطلب ہو سکتا ہے کسی ایک ٹینکی کے اوپر 3-4 دفعہ وہی اسکیم دوبارہ جو ہے نا وہاں پر ایشو ہوئی ہے. تو اس سارے سسٹم کو دیکھیں, یہ آہستہ آہستہ سسٹم کے تحت اس کو جو ہے نا اس کرپشن کو پکڑنا پڑے گا. پی ٹی آئی کی حکومت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو یہ نہیں ان کو چھوڑ دینا کہ بھائی وہ لوگ اپنے حساب سے سب کچھ کریں گے, بلکہ ہم نے ان کو بیک ٹو بیک اس چیز کو فالو کرنا ہے اور قدم قدم پر ہم نے خود ان کا احتساب کرنا ہے. جو ہمارے علاقے کے لیڈر ہیں ہم نے ان سے پوچھنا ہے جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, جو انہوں نے کسی بھی طرح کے ان کے جو بھی پروگرام ہیں اور جو آگے ان کے پروجیکٹ لگنے والے ہیں, تو ہم نے ان کی کرپشن کا اسی ٹائم پہ حساب کرنا ہے, تب جا کے ہم لوگ اس چیز سے نکل سکتے ہیں. صحیح ہے بھائی صاحب, آپ اصل میں آج 3 صحافیوں کے بیچ میں ایک سیاسی رہنما بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے آپ سے زیادہ سوالات ہو رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ باغ کے اندر ایک طالبہ کا, کالج کی طالبہ کا کیس سامنے آیا تھا جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس میں انوالو تھی. یعنی وہ دیکھنے پہ یہ پتہ چلا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن باضابطہ ایک بلیک میلر, منظم بلیک میلر گروہ ہے. وہ پولیس اہلکار جو ہیں وہ غرض حاصل تک چلا رہے ہیں. اس میں آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو عیاشی کے اڈے چلا رہے ہیں یہ لوگ عوام کی عزتوں سے کھیلتے ہیں, ان سارے معاملے میں جو لوکل رہنما ہے, لیڈرشپ ہے, انکلوڈنگ آپ کی آرگنائزیشن کی, ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے اور وہ لوکل کمیونٹی کی کیا ذمہ داری ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں یہ واقعی ایک ایسا بڑا ایک سانحہ ہے اور جس کے اوپر ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگوں کو, بلکہ پوری ہماری کمیونٹی کو دکھ ہے, اور اوورسیز میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے لوکل لیڈر ہیں ان کو سب سے پہلے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے اور متحد ہو کر اس کے خلاف ایک پورا آپ یہ سمجھیں کہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون. اور اگر یہ ایک منظم طریقے سے اگر یہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں جیسے یہ ہاسٹل بنے ہوئے ہیں بہت سارے, اب ان کو بہت سارے مرد حضرات یہ ہاسٹل چلا رہے ہیں, تو میرے حساب سے سب سے پہلے ان لوگوں کو نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے اب ایک مرد جو ہے نا وہاں پہ ہاسٹل چلا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ایشوز بنے رہیں گے, وہ بہت ساری برائی پھیلے گی. اور اس طرح میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس کو روکا جائے, یا تو اگر حکومت اس کے اوپر ایسی سیکیورٹی رکھے اور چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم رکھے تاکہ وہ ایسا نہ کر سکے. اور اس کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کے علاوہ جتنے بھی باقی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے, ان کو اس چیز کے بارے میں خصوصی طور پر توجہ دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں وہاں پر بہت ساری دور دراز سے لڑکیاں آتی ہیں جن کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ان کو وہاں پہ ہاسٹل میں ہی رہنا پڑتا ہے. اب وہ روزانہ شام کو اپنے گھر نہیں جا سکتے تو ان کو ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے. اب ایسے واقعے کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ڈر گئے ہوں گے, بہت ساری بچیاں ایسی ڈر گئی ہوں گی کہ جو کالج میں نہیں جا سکیں گی, وہ اس ڈر کے مارے نہیں جا سکیں گی کہ کل تک کچھ ایسے حالات ایسے واقعات ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کے علاوہ خاص کر کے جو ہمارے پولیٹیشین ہیں وہ اس کے اوپر آواز اٹھائے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو فوکس کر کے ایک تو انتظامیہ کی بھی خبر لیں کہ اس میں کون ملوث ہے اور کس طرح یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں, اور پھر اس چیز کو یہ جو ہاسٹل کا معاملہ ہے اس کے اوپر خصوصی طور پر توجہ دیں. اور پھر یہ ہے کہ ایسی ایک اویئرنیس کا بھی پروگرام ہونا چاہیے جس میں بچوں کو اور والدین کو بھی اپنے اولاد کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے تاکہ وہ کچھ ایسا مطلب ایشوز ہوں, اس سے واقعات ہوں تو فوری طور پر وہ گھر میں بتائیں یا پولیس کو اطلاع دیں یا جیسے بھی مطلب ہمارا چل رہا ہے. بہت بہت شکریہ آصف شاہین راٹھور صاحب, عابد چغتائی صاحب, واجد کبیر صاحب, آپ تمام دوستوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. تو ناظرین, آزاد کشمیر کا یہ چھوٹا سا خطہ جو جرائم کی اور مسائل کی ہماج کا بنتا جا رہا ہے, اس کے اوپر تو یقیناً بہت سارے پروگرامات کیے جانے چاہیے, بہت ساری باتیں کی جانی چاہیے, کیونکہ سارے کے سارے مسائل ایک دم سے ایک ہی پروگرام میں ڈسکس کرنا مشکل ہے. ہم کوشش کریں گے کہ جیسے آج دوستوں نے گفتگو کی ہے اس میں مسائل کے حل کے لیے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے, ان کے باقی جو عناصر ان کے ساتھ جڑتے ہیں کہ مسائل پیدا ہوتے کیوں ہیں, حل کیوں نہیں ہوتے, تو اس کے اوپر آپ تمام دوستوں کے سامنے ہم گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. بہت بہت شکریہ.